बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एम एस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, सही बुखारी की सीरीज़ में आप सभी लोगों को एक बार फिर से दिल से खुशामदीद। इस सीरीज़ में जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू है उसका नाम है किताबुल जुमा, यानी किताब जुमा के बयान में। आज उसका एपिसोड नंबर 6 है और इस चैप्टर का ये लास्ट एपिसोड है। आज के इस लास्ट एपिसोड में हम इंशाल्लाह इसके इख्तितामिया टॉपिक्स जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जितने भी अहादीस इन टॉपिक से रिलेटेड है उनको देखेंगे और इंशाल्लाह मुख्तसर तफसील भी इसको ज़रूर देखेंगे। तो इससे पहले कि हम आज के इस लास्ट एपिसोड का आगाज़ करें, हम पिछले एपिसोड में देख लेते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। टॉपिक नंबर 27 से लेकर 30 तक वो कौन कौन से थे, तो चलिए वो हम उनको पहले देख लेते हैं। नंबर 27, खुतबा खड़े होकर पढ़ना। नंबर 28, इमाम जब खुतबा दे तो लोग इमाम की तरफ मुंह कर लें। और अब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हुम ने खुतबा में इमाम की तरफ मुंह किया। नंबर 29, खुतबा में अल्लाह की हम्दो सना के बाद अम्मा बात कहना। नंबर 30, जुमे के दिन दोनों खुतबों के बीच में बैठना। तो ख़वातीनो हज़रात, ये हैं थे इससे पिछले एपिसोड के टॉपिक्स जिनका तज़किरा हमने लास्ट एपिसोड में किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उस एपिसोड को देख लिया होगा और समझ लिया होगा और आप उस पर अमल भी कर रहे होंगे। अगर आपको ने अभी तक उस एपिसोड को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके उस एपिसोड को देख सकते हैं। यह एक सिंपल सा काम है कि आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप उस एपिसोड को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम आते हैं अपने आज के इस लास्ट एपिसोड की तरफ। तो आज अगर हम इसमें टॉपिक्स की बात करें तो आज हम टोटल इसमें 11 टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 31 से लेकर 41 तक। तो इसमें जो अगर टोटल अहादीस की बात करें तो आज इसमें हम टोटल जो 13 अहादीस हैं, जो आखिरी की 13 अहादीस इस चैप्टर से रिलेटेड है उनको हम देखेंगे और इंशाल्लाह उसकी मुख्तसर तशरीह भी ज़रूर पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि इस लास्ट एपिसोड का बाकायदा आगाज़ हो, आप सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो आज के जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहले उनका हम एक जायज़ा ले लेते हैं। टॉपिक नंबर 31, जुमे के रोज़ खुतबा कान लगाकर सुनना। नंबर 32, खुतबे की हालत में किसी शख्स को जो आए 2 रकात तहियातुल मस्जिद पढ़ने का हुक्म दे सकता है। नंबर 33, जब इमाम खुतबा दे रहा हो और कोई मस्जिद में आए तो हल्की सी 2 रकात नमाज पढ़ ले। नंबर 34, खुतबा में दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगना। नंबर 35, जुमे के खुतबे में बारिश के लिए दुआ करना। नंबर 36, जुमे के दिन खुतबा के वक्त चुप रहना। नंबर 37, जुमे के दिन वो घड़ी जिसमें दुआ कबूल होती है। नंबर 38, जुमे की नमाज में कुछ लोग इमाम को छोड़कर चले जाएं तो इमाम और बाकी नमाजियों की नमाज सही हो जाएगी। नंबर 39, जुमा के बाद और इससे पहले सुन्नत पढ़ना। नंबर 40, अल्लाह वज़्ज़वजल का सूरह जुमा में ये फरमाना कि जब जुमे की नमाज ख़त्म हो जाए तो अपने कामकाज के लिए ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह के फ़ज़ल यानी रोज़ी, रिज़्क या इल्म को ढूंढो। नंबर 41, जुमे की नमाज के बाद सोना। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये हैं आज के इस लास्ट एपिसोड के टॉपिक्स जिनका तज़किरा इंशाल्लाह आज इस एपिसोड में होगा और यहाँ पे हमारा चैप्टर भी जो है किताब जुमा वो भी क्लोज़ हो जाएगा।
تو اس سے پہلے کہ ہم آج کے اپنی اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، آپ سبھی لوگوں سے یہ التماس ہے کہ آپ ہمارے چینل دی انصاریت کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ اس ویڈیو کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احکامات بیان کی ہیں اور کس طرح انہوں نے اپنے عمل سے ہمیں سکھایا ہے۔ تو بغیر دیر کیے ہوئے اب ہم اپنے اس ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 31، جس کا عنوان ہے کہ جمعے کے روز خطبہ کان لگا کر سننا۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 929۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 929 میں ارشاد ہے کہ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے محمد بن عبد الرحمن بن ابی زید نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے ابو عبداللہ سلیمان اغر نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے جامع مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والا اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی دینے والے کی طرح، پھر مینڈھے کی قربانی کا ثواب رہتا ہے، اس کے بعد مرغی کا، اس کے بعد انڈے کا۔ لیکن جب امام خطبہ دینے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے دفاتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تفصیل: اس حدیث میں باسلسلہ ذکر و ثواب مختلف جانوروں کے ساتھ مرغی اور انڈے کا بھی ذکر ہے۔ اس کے متعلق حضرت مولانا شیخ الحدیث عبید اللہ صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرغی اور انڈے کا بھی ذکر آیا، حالانکہ ان کی قربانی نہیں ہوتی۔ اس کا جواب دیا گیا کہ یہاں ذکر باب مشاکلہ میں ہے، یعنی کسی چیز کا ایسا نام رکھ دینا جو اس کے قرین کا نام ہو۔ یہاں قربانی سے مراد صدقہ کرنا ہے، جس پر بعض روایات میں آمدہ لفظ قرب دلالت کرتا ہے، اور قربت میں رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے ان ہر دو چیزوں کو بھی خیرات میں دیا جا سکتا ہے۔ حضرت امام المحدثین نے اس حدیث سے یہ ثابت کیا کہ نمازیوں کو خطبہ کان لگا کر سننا چاہیے، کیونکہ فرشتے بھی کان لگا کر خطبہ سنتے ہیں۔ شافعیہ کے نزدیک خطبہ کی حالت میں کلام کرنا مکروہ ہے لیکن حرام نہیں ہے۔ حنفیہ کے نزدیک خطبے کے وقت نماز اور کلام دونوں منع ہے۔ بعضوں نے کہا کہ دنیا کے بیکار کلام منع ہے مگر ذکریہ دعا منع نہیں ہے، اور امام احمد کا یہ قول ہے کہ جو خطبہ سنتا ہو، یعنی خطبہ کی آواز اس کو پہنچتی ہو، اس کو منع ہے، جو نہ سنتا ہو اس کو منع نہیں۔ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل حدیث کا مذہب یہ لکھا ہے کہ خطبے کے وقت خاموش رہے۔ سید علامہ رحمۃ اللہ علیہ تحیۃ المسجد المستثنیٰ ہے، جو شخص مسجد میں آئے اور خطبہ ہو رہا ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد کی پڑھ لے۔ اس طرح امام کا کسی ضرورت سے بات کرنا جیسے صحیح حدیث میں وارد ہے۔ مسلم کی روایت میں یہ زیادہ ہے کہ تحیۃ المسجد کی ہلکی پھلکی 2 رکعتیں پڑھ لے۔ یہی اہل حدیث اور امام احمد کی دلیل ہے، اور خطبہ کی حالت میں تحیۃ المسجد پڑھ لینا چاہیے۔ حدیث سے یہ بھی نکلا کہ امام خطبہ کی حالت میں ضرورت سے بات کر سکتا ہے، اور یہی ترجمہ باب ہے۔ ہلکی پھلکی کا مطلب یہ کہ قرأت کو طول نہ دے، یہ مطلب نہیں کہ جلدی جلدی پڑھ لے۔ ٹاپک نمبر 32، جس کا عنوان ہے کہ خطبے کی حالت میں کسی شخص کو جو آئے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کا حکم دے سکتا ہے۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 930۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔
صحیح بخاری کی حدیث نمبر 930 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو نعمان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے فلاں، کیا تم نے تحیات المسجد کی نماز پڑھ لی؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا اٹھ اور 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ ٹاپک نمبر 33، جس کا عنوان ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو اور کوئی مسجد میں آئے تو ہلکی سی 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 931۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 931 میں ارشاد ہے کہ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عینہ نے عمرو سے بیان کیا، انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ایک شخص جمعے کے دن مسجد میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے تحیات المسجد کی نماز پڑھ لی ہے؟ آنے والے نے جواب دیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو اور 2 رکعت نماز تحیات المسجد پڑھ لو۔ تفصیل: جمعے کے دن حالت خطبہ میں کوئی شخص آئے تو اسے خطبہ ہی کی حالت میں 2 رکعت تحیات المسجد پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، جسے حضرت امام المحدثین نے یہاں نقل فرمایا ہے، روز روشن کی طرح ثابت ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ہی کی حالت میں آنے والے شخص سلیک نامی کو 2 رکعت پڑھنے کا حکم فرمایا تھا۔ بعض ضعیف روایتوں میں مذکور ہے کہ جس حالت میں اس شخص نے 2 رکعتیں ادا کی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خطبہ بند کر دیا تھا۔ یہ روایت اس سند کے اعتبار سے لائق حجت نہیں ہے اور بخاری شریف کی مذکورہ حدیث حسن صحیح ہے، جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت خطبہ میں ہی اس کے 2 رکعت پڑھنے کا ذکر ہے، لہٰذا اس کے مقابلے پر یہ روایت قابل حجت نہیں ہے۔ ٹاپک نمبر 34، جس کا عنوان ہے کہ خطبہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 932۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 932 میں ارشاد ہے کہ ہم سے مسدد بن مسرد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے عبدالعزیز بن انس نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے۔ دوسری سند اور حماد بن یونس سے بھی روایت کی، عبدالعزیز اور یونس دونوں نے ثابت سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مویشی اور بکریاں ہلاک ہو گئیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور دعا کی۔ ٹاپک نمبر 35، جس کا عنوان ہے کہ جمعے کے خطبے میں بارش کے لیے دعا کرنا۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 933۔
آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 933 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابراہیم بن المنذر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ولید بن مسلم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے امام ابو عمرو اوزاعی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قحط پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دیہاتی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جانور مر گئے اور اہل و عیال دانوں کو ترس گئے، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اس وقت بادل کا ایک ٹکڑا بھی آسمان پر نظر نہیں آ رہا تھا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں کو نیچے بھی نہیں کیا تھا کہ پہاڑوں کی طرح گھٹا امڑ آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی منبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریش مبارک سے ٹپک رہا تھا۔ اس دن، اس کے بعد اور متواتر اگلے جمعہ تک بارش ہوتی رہی۔ دوسرے جمعے کو یہی دیہاتی پھر کھڑا ہوا، یا کہا کہ کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمارتیں منہدم ہو گئیں اور جانور ڈوب گئے، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ، اب دوسری طرف بارش برسا اور ہم سے روک دے۔ آپ ہاتھ سے بادل کے لیے جس طرف بھی اشارہ کرتے، ادھر مطلع صاف ہو جاتا، سارا مدینہ تالاب کی طرح بن گیا تھا، اور کنات کا نام مہینہ بھر بہتا رہا، اور ارد گرد سے آنے والے بھی اپنے یہاں بھرپور بارش کی خبر دیتے رہے۔ تفصیل باب اور نقل کردہ حدیث سے ظاہر ہے کہ امام بوقت ضرورت جمعہ کے خطبے میں بھی بارش کے لیے دعا کر سکتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ کسی ایسی عوامی ضرورت کے لیے دعا کرنے کی درخواست بحالت خطبہ امام کی جا سکتی ہے، اور یہ بھی کہ امام ایسی درخواست پر خطبہ ہی کی میں توجہ کر سکتا ہے۔ جن حضرات نے خطبہ کو نماز کا درجہ دے کر اس میں بوقت ضرورت تکلم کو بھی منع بتلایا ہے، اس حدیث سے ظاہر ہے کہ ان کا یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث سے بہت سے مسائل نکلتے ہیں، مثلاً حالت خطبہ میں خطیب سے بات کرنے کا جواز، نیز دعا کرنا اور اس کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا، اور خطبہ جمعہ میں استسقاء کی دعا اور استسقاء کے لیے ایسے موقع پر چادر الٹنے پلٹنے کو چھوڑ دینا، اور کعبہ رخ بھی نہ ہونا، اور نماز جمعہ کو نماز استسقاء کے بدلے کافی سمجھنا، اور اس میں آپ کی نبوت کی ایک اہم دلیل بھی ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور بادلوں کو آپ کا فرمان تسلیم کرنے پر مامور فرما دیا، اور بہت سے فوائد ہیں۔ آپ نے کن لفظوں میں دعائے استسقاء کی؟ یہ بھی امر مشروع ہے کہ ایسے مواقع پر اپنے میں کسی نیک بزرگ کو دعا کے لیے آگے بڑھایا جائے، اور وہ اللہ سے رو رو کر دعا کرے، اور لوگ پیچھے سے آمین آمین کہہ کر تضرع گزاری کے ساتھ اللہ سے پانی کا سوال کریں۔ ٹاپک نمبر 36، جس کا عنوان ہے کہ جمعے کے دن خطبہ کے وقت چپ رہنا، اور یہ بھی لغو حرکت ہے کہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے کوئی کہے کہ چپ رہ۔ سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بھی کہا کہ چپ رہ۔ سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ امام جب خطبہ شروع کرے تو خاموش ہو جانا چاہیے۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 934۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔
صحیح بخاری کی حدیث نمبر 934 میں ارشاد ہے کہ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے عقیل سے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، انہوں نے کہا کہ مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام جمعے کا خطبہ دے رہا ہو تو اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے کہے کہ چپ رہ، تو نے خود ایک لغو حرکت کی۔ ٹاپک نمبر 37، جس کا عنوان ہے کہ جمعے کے دن وہ گھڑی جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس میں کل ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 935۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 935 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ کانبی نے امام مالک رحمہ اللہ سے بیان کیا، ان سے ابو زینات نے، ان سے عبد الرحمن ارج نے، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ پاک سے مانگے تو اللہ پاک اسے وہ چیز ضرور دیتا ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے آپ نے بتلایا کہ وہ سات بہت تھوڑی سی ہے۔ تفصیل: اس گھڑی کی تعین میں اختلاف ہے کہ یہ گھڑی کس وقت آتی ہے۔ بعض روایات میں اس کے لیے وہ وقت بتلایا گیا ہے کہ جب امام نماز جمعہ شروع کرتا ہے، گویا نماز ختم ہونے تک درمیان میں یہ گھڑی آتی ہے۔ بعض روایات میں طلوع فجر سے اس کا وقت بتلایا گیا ہے۔ بعض روایات میں عصر سے مغرب تک کا وقت اس کے لیے بتلایا گیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے فتح الباری میں بہت سی تفصیل کے ساتھ ان جملہ روایات پر روشنی ڈالی ہے۔ اس گھڑی کے پوشیدہ رکھنے میں اور اسی طرح لیلۃ القدر کے پوشیدہ ہونے میں فائدہ یہ ہے کہ ان کی تلاش کے لیے بکثرت نماز نفل ادا کی جائے اور دعائیں کی جائیں۔ اس صورت میں ضرور وہ گھڑی کسی نہ کسی ساتھ میں اسے حاصل ہوگی۔ اگر ان کو ظاہر کر دیا جاتا تو لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے اور صرف اس گھڑی میں عبادت کرتے۔ پس تعجب ہے اس شخص پر جو اسے محدود وقت میں پا لینے پر بھروسہ کیے ہوئے ہے۔ بہتر ہے کہ مذکورہ بالا اقوال کو بائیں صورت جمع کیا جائے۔ اجابت کی گھڑی وہ ایک ہی ساعت ہے جسے معین نہیں کیا جا سکتا، پس جو تمام اوقات میں اس کے لیے کوشش کرے گا وہ ضرور اسے کسی نہ کسی وقت پا لے گا۔ یعنی اس بارے میں راجح قول یہی ہے کہ وہ گھڑی آخر دن میں بعد عصر آتی ہے، اور جمہور صحابہ و تابعین و دائمہ دین کا یہی خیال ہے۔ ٹاپک نمبر 38، جس کا عنوان ہے کہ اگر جمعے کی نماز میں کچھ لوگ امام کو چھوڑ کر چلے جائیں تو امام اور باقی نمازیوں کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 936۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 936 میں ارشاد ہے کہ ہم سے معاویہ بن عمرو نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے زائدہ نے حسین سے بیان کیا، ان سے سالم بن ابی جعد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں غلہ لادے ہوئے ایک تجارتی قافلہ ادھر سے گزرا، لوگ خطبہ چھوڑ کر ادھر چل دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کل 12 آدمی رہ گئے۔ اس وقت سورۃ الجمعہ کی یہ آیت اتری، بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ ترجمہ: اور جب یہ لوگ تجارت اور کھیل دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ تفصیل: ایک مرتبہ مدینہ میں غلہ کی سخت کمی تھی کہ ایک تجارت قافلہ غلہ لے کر مدینہ آیا اور اس کی خبر سن کر کچھ لوگ جمعے کے دن عید خطبہ کی حالت میں باہر نکل گئے اور اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ ترجمہ: اور جب ان لوگوں نے سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھا تو ادھر بھاگ لیے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے۔ حضرت امام نے اس واقعے سے یہ ثابت فرمایا کہ احناف اور شوافع جمعہ کی صحت کے لیے جو خاص قید لگاتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ اتنی تعداد ضرور ہو جسے جماعت کہا جا سکے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اکثر لوگ چلے گئے، پھر بھی آپ نے نماز جمعہ ادا فرمائی۔ یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ صحابہ کی شان خود قرآن میں یوں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجال لا تلہیہم تجارات ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکوۃ۔ ترجمہ: ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے سوداگری غافل کرتی ہے، نہ خرید و فروخت۔ اس کا جواب یہی ہے کہ یہ واقعہ اس آیت کے نزول سے پہلے کا ہے اور بعد میں وہ حضرات اپنے کاموں سے رک گئے اور صحیح معنوں میں اس آیت کے مصداق بن گئے تھے۔ ٹاپک نمبر 39، جس کا عنوان ہے کہ جمعہ کے بعد اور اس سے پہلے سنت پڑھنا۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 937۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 937 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک رحمہ اللہ نے نافع سے خبر دی، ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعت اور اس کے بعد 2 رکعت اور مغرب کے بعد 2 رکعت اپنے گھر میں پڑھتے اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے اور جمعہ کے بعد 2 رکعتیں جب گھر واپس ہوتے تب پڑھا کرتے تھے۔ تفصیل: چونکہ ظہر کی جگہ جمعے کی نماز ہے، اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو سنتیں ظہر سے پہلے اور پیچھے مسنون ہیں وہی جمعہ کے پہلے اور پیچھے بھی مسنون ہیں۔ بعض دوسری احادیث میں ان سنتوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ جمعے کے بعد کی سنتیں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ ٹاپک نمبر 40، جس کا عنوان ہے کہ اللہ عز و جل کا سورہ جمعہ میں یہ فرمانا کہ جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے تو اپنے کام کاج کے لیے زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل یعنی روزی، رزق یا علم کو ڈھونڈو۔ اس میں کل 2 احادیث شامل ہیں، حدیث نمبر 938 اور 939۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 938 میں ارشاد ہے کہ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا،
انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو غسان محمد بن مطر مدنی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے سہل بن سعد کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے یہاں ایک عورت تھی جو نالوں پر اپنے ایک کھیت میں چقندر بوتی، جمعے کا دن آتا تو وہ چقندر اکھاڑ لاتی اور اسے ایک ہانڈی میں پکاتی، پھر اوپر سے ایک مٹھی جو کا آٹا چھڑک دیتی، اس طرح یہ چقندر گوشت کی طرح ہو جاتے۔ جمعے کی واپسی میں ہم انہیں سلام کرنے کے لیے حاضر ہوتے تو یہی پکوان ہمارے آگے کر دیتی اور ہم اسے چاٹ جاتے۔ ہم لوگ ہر جمعہ کو ان کے اس کھانے کے آرزو مند رہا کرتے تھے۔ تفصیل: بات کی مناسبت اس طرح پر ہے کہ صحابہ جمعہ کی نماز کے بعد رزق تلاش میں نکلتے اور اس عورت کے گھر پر اس امید پر آتے کہ وہاں کھانا ملے گا۔ اللہ اکبر! آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیسی تکلیف اٹھائی کہ چقندر کی جڑیں اور مٹھی بھر جو کا آٹا غنیمت سمجھے اور اسی پر قناعت کرتے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 939 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ کانبی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا اپنے باپ سے، اور ان سے سہل بن سعد نے یہی بیان کیا اور فرمایا کہ دوپہر کا سونا اور دوپہر کا کھانا جمعے کی نماز کے بعد رکھتے تھے۔ ٹاپک نمبر 41، جس کا عنوان ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد سونا۔ اس میں کل 2 احادیث شامل ہیں، حدیث نمبر 940 اور 941۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 940 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن عقبہ شیبانی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو اسحاق فزاری ابراہیم بن محمد نے بیان کیا، ان سے حمید طویل نے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ ہم جمعہ سویرے پڑھتے، اس کے بعد دوپہر کی نیند لیتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 941 میں ارشاد ہے کہ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو غسان نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو حازم نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، انہوں نے بتلایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھتے، پھر دوپہر کی نیند لیا کرتے تھے۔ تفصیل: حضرت علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ کہ وہ صحابہ کرام جمعہ کی نماز چڑھتے ہوئے دن میں ادا کر لیتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعارض پیدا کرنے سے بہتر ہے کہ ہر 2 قسم کی احادیث میں تطبیق دی جائے، اور یہ مقرر ہو چکا کہ تبکیر کا لفظ کسی کو اس کے اول وقت میں کرنے یا غیر پر اسے مقدم کرنے پر بولا جاتا ہے، اور یہاں یہی مراد ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جمعے کی نماز روزانہ کی عادت قیلولہ کے اول وقت میں پڑھ لیا کرتے تھے، حالانکہ گرمیوں میں ان کی عادت تھی کہ وہ ٹھنڈا کرنے کے خیال سے پہلے قیلولہ کرتے، بعد میں ظہر کی نماز پڑھتے، مگر جمعہ کی نماز بعض دفعہ خلاف عادت قیلولہ سے پہلے ہی پڑھ لیا کرتے تھے۔ قیلولہ دوپہر کے سونے پر بولا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جمعے کو بعد زوال اول وقت پڑھنا ان روایات کا مطلب اور منشا ہے۔ اس طرح جمعہ اول وقت اور آخر وقت میں ہر 2 میں پڑھا جا سکتا ہے۔ بعض حضرات قبل زوال بھی جمعہ کے قائل ہیں، مگر ترجیح کے بعد زوال ہی کو ہے، اور یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک معلوم ہوتا ہے۔
حضرت مولانا عبید اللہ صاحب شیخ الحدیث فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ جمعہ زوال سے پہلے درست نہیں، اسی قول کو ترجیح حاصل ہے۔ زوال سے پہلے جمعہ کے صحیح ہونے پہ کوئی حدیث صحیح اور صریح وارد نہیں ہوئی، پس جمہور ہی کا مسلک صحیح ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہاں تک ہمارا آج کا ایپیسوڈ نمبر 6 یعنی کہ ہمارے لاسٹ ایپیسوڈ کتاب الجمعہ سے ریلیٹڈ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ایپیسوڈ میں نے جتنے بھی ٹاپکس کو ڈسکس کیا ہے اور جتنی بھی احادیث میں نے آپ کو سنائی ہیں صحیح بخاری کی، اور اس میں ان کی جو بھی تفصیل پڑھی ہے وہ یقیناً آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اور آپ انشاءاللہ اس پہ ضرور عمل بھی کریں گے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے متعلق کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے کہ بر وقت آپ کو اس کا جواب دے سکیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈ ان میں، اور اگر وہاں بھی آپ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو اب انتظار کیجئے اس سے نئے صحیح بخاری کی سیریز میں ایک نئے چیپٹر کا، جو کہ بہت جلد انشاءاللہ اس کو بھی آغاز کر دیا جائے گا۔ آپ سبھی لوگوں سے التماس ہے کہ اس ایپیسوڈ کا بھی آپ ضرور انتظار کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو یا نیو ایپیسوڈ اپلوڈ ہو تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بھی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی ہیں، اور اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ تو اب اجازت دیں اپنے ہوسٹ ایم ایس انصاری کو، اب ملاقات ہوگی آپ سے بالکل ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ دین اسلام کو آپ ضرور فالو کریں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر ضرور عمل پیرا ہوں۔ نماز آپ ضرور قائم کریں، نماز کو اپنے مقررہ وقت پر قائم کریں، اور جب اذان دی جائے تو آپ نماز کے لیے ضرور جائیں، اور نماز جمعہ آپ لازماً قائم کیا کریں، اور خطبہ جمعہ کو بھی آپ ضرور سنا کریں، اور ہر جمعے کو آپ سورۃ الکہف کی ضرور تلاوت کیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔